बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमेरात का दिन है, 16 अक्टूबर। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन। इसमें कुछ देर हुई मगर बहुत अहम खबरें हैं। क्विकली शुरू करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बात करेंगे। उनके हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है। बाज़ फैसलों में बहुत ही भोंडी, मुज़क्क़ाखेज़, सर्कस जैसी गलतियां हैं, इसकी भी बात करेंगे। फिर इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात होना ना होना, ये जो मामला है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मेरी एक बहुत अहम शख्सियत से आ, 3 बार गुज़श्ता कुछ दिनों में 3 बार बात हुई है। और उस बातचीत में जो चीज़ें सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उस शख्सियत का जो कहना है, मैं उससे इन हालात में जो लोग बहुत ज़्यादा आ, ऐसी राय की जिसको वेटेज देना चाहिए, मैं उस राय को वैसी एक राय समझता हूँ। मैं इस बारे में भी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले लब्बैक के मुस्तकबिल के हवाले से जो बात हो रही है, फैसला, उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि लब्बैक के खिलाफ जो मुरीद के में लंबा चौड़ा वाला एक पर्चा हुआ, उस पर्चे में एक मुरीद के मारूफ वकील हैं, एडवोकेट लतीफ़ सरा या सुरा इनका नाम है। तो ये कत्ल हो गए थे अब से तकरीबन 5 महीने पहले। उनको भी इसमें शामिल किया हुआ है। तो क्या लब्बैक के ख़िलाफ़ जो एफआईआर है वो वाक़े पर मबनी नहीं है, वो किसी फ़ैसले पर मबनी है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। यानी वाक़े पर मबनी हो तो वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो फुटेजेस निकाली गई, जो नादरा का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, वहाँ से बंदे पकड़े गए, उनके बयानात थे, उन पर मबनी नहीं है। कहीं किसी जगह होने वाले फ़ैसले पर मबनी है कि ये इनके अहम अहम लोग हैं, डालो इनको मुकदमे में। और मुकदमे में डालते वक्त एक मकतूल को भी, जो 5 महीने पहले दुनिया से जा चुका, उसको भी शामिल कर दिया गया है। ये बहुत अहम मामला है। लब्बैक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस से बयान जारी हुआ है और इसमें कहा गया कि पंजाब हुकूमत रियासत की रिट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले करती है। और गैर मामूली इजलास हुआ वज़ीर आला ऑफिस मरियम नवाज शरीफ की सदारत में, और उसमें इंतहा पसंद जमात तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की जा रही है मरकज से। ये कहा गया पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला ऑफिस से ये कहा गया है पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्वस रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफ़रत फैलाने वाले इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। हुकूमत पंजाब का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला, ये इसके दीगर फैसले हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डाटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबार के खिलाफ कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना मुकर्रर, नाकाबिल ज़मानत जुर्म बना दिया गया है। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इसमें जो लब्बैक के मामलात हैं, 4th शेड्यूल, पाबंदी लगाएं, गिरफ्तार करें, बंद करें, उनकी तमाम जायदादों को महकमा औक़ाफ़ के अंडर दे दें, बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करें, ये फ़ैसले जो हैं हुकूमत पंजाब के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस से जारी
اس کے مطابق یہ پنجاب حکومت مرکز سے سفارش کر رہی ہے، لیکن گزشتہ 2 سے 3 روز ٹی وی پر بعض مخصوص صحافیوں کے بیانات دیکھیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اس سے اوپر کی سطح پر کہیں کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے دنوں میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا، پھر لبیک کی جماعت کے لوگوں کی کچھ یقین دہانیاں تھیں تو اس کی بنا پر رک گئے تھے، اب یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ میرا ایک سوال ہے، یہ جو 4تھ شیڈیول کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کے پرچے، دہشت گرد، انتہا پسند وغیرہ، آپ لگا دیجئے پابندی، اس کے لیے آپ کابینہ کا، پھر اس کے بعد پارلیمان کا استعمال کیجئے، سپریم کورٹ میں ثبوت دیجئے، اور اس کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت جب یہ پابندی لگا رہے ہیں تو لبیک کو بھی سنیے اور ان کی بات سنیے اور ان کو موقع دیجئے صفائی کا، اس کے بعد پابندی لگا دیجئے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم نے اس سے پہلے ایک سپاہ، دوسری سپاہ، ایک جیش، ایک لشکر اور نہ جانے کیا کچھ خود ریاست نے سرپرستی کرتے ہوئے بنائے، چلائے، محفوظ رکھے۔ تو یہ ہمارے ہاں پہلے بھی ہوا ہے، یہ ریاست نے کیا ہے۔ اس سے اب ہم افراد کی اور ان کی جماعت کی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ یہ غلطی ہمارے ہاں ریاست نے، ریاست کے بڑوں نے، سیدھے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، بار بار کی ہے، اور اس کا نتیجہ بھگتا ہے۔ ہم نے بہت خوفناک نتیجہ بھگتا ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، سڑکوں پر، اسپتالوں میں، تعلیمی اداروں میں، سرکاری دفاتر میں ہم نے اس کا نتیجہ بھگتا ہے۔ بوم، ہم نے اس کا نتیجہ بھگتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ تو اب جب ہم کورس کریکشن کی طرف جائیں تو ہم کہیں تم جو انتہا پسند ہو، تم جو دہشت گرد ہو، تم جو نعرہ لگاتے ہو اور کہتے ہو سر تن سے جدا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مت کریں برداشت، لیکن کبھی کہیں کسی جگہ اصلاح احوال کے لیے اپنی غلطی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی، اس پر مجھ جیسی چند کمزور آوازیں بات کریں گی، اٹھائیں گی، اور کرتے ہیں لوگ بات، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں خرابی افراد اور جماعت سے زیادہ پالیسی کی ہے، پالیسی بنانے والوں کی ہے، اور بہت خوفناک خرابی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ لبیک کے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، میں جماعت چھوڑتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹی ایل پی کا 9 مئی ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فوٹیجز آ رہی ہیں۔ اب تک میں 3 سے 4 مساجد کی، مدارس کی فوٹیجز دیکھ چکا ہوں جن کے اوپر باقاعدہ پرچہ لگا ہوا، یعنی ایسا پرچہ کہ اگر دروازہ کھولیں تو وہ پھٹ جائے گا، سیل کر دیا گیا، وہ پرچہ لگا ہوا ہے، سیل لگا دی گئی ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ یہ کام مساجد اور مدارس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں مفتی منیب صاحب کی اپیل ہے کہ اہل سنت کے مراکز کو، مساجد کو، مدارس کو کھولا جائے، بند نہ کیا جائے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو یہ اپیل اپنی جگہ، ایک بحث ہو رہی ہے کہ لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے انہیں ٹریپ کیا گیا ہے، شہادتوں کا جو ان کا نمبر ہے اس کو دیکھا نہیں جا رہا۔ لبیک والوں نے جمعے کو ملک بھر میں، ان کی کچھ بچی کچھ ہی قیادت نے ملک بھر میں جمعے کو ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ ہڑتال بھی نہیں ہوگی، ہونے نہیں دی جائے گی۔ کچھ لوگوں کو منا لیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو منا لیا جائے گا۔ جن کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھا دیا جائے گا۔ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ جمعے کو ان لوگوں کے حق میں مظاہرہ کیا جائے، ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ریاست نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ معلومات اندر پہنچائی گئیں کہ کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کچھ ٹیلی ویژن چینلز جب دکھائے جا رہے ہوں تب دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب تک یہ معلومات ملنے والوں نے پہنچائی ہیں۔ ملنے والوں نے کیا بتایا ہے؟ یہ سوال فواد چودھری صاحب نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو معلومات دی گئی ہیں ان کو نہ جانے کیا بتا دیا گیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایسے جتھوں سے، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، اظہار ہمدردی نہیں رکھا جا سکتا، ان کی گنجائش نہیں ہے، ان کے طرز عمل کی گنجائش نہیں ہے، ان کے طرز سیاست کی گنجائش نہیں ہے۔ میرا سوال اب بھی وہی کہ جب ریاست نے ان کو الیکشن تک لڑنے کی اجازت دے دی ہے
یہ تیسرے چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ لینے والے لوگ ہیں، تو پھر ان کے خلاف جب آپ کو کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ کارروائی ایسے کہ چلو چلو بند کر دو نہیں ہو سکتی. پھر اس کارروائی کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت کیا جائے گا. ان کو موقع دیا جائے گا کہ ہم آپ کو بھی سن لیتے ہیں، آپ ثابت کیجئے کہ آپ بے گناہ ہیں، تب ہوگا. اور پھر بھی ان پہ پابندی بھی لگا دیجئے. تب بھی میرا سوال یہ ہے کہ جو مرید کے میں ہوا اس کے نمبرز ٹھیک نہیں بتائے جا رہے، نمبرز ٹھیک نہیں بتائے جا رہی. جو بیان ہے نا محدود کارروائی، 3 شہادتیں مظاہرین کی، 1 پولیس اہلکار کی، 1 راہگیر کی، اور جو مظاہرین کی شہادتیں ہیں وہ بھی مظاہرین کے فرینڈلی فائر کا نتیجہ. یہ نمبر جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں مرید کے سے، ان کے مطابق درست نہیں ہے. اور اب لبیک والوں کا رول شروع ہوتا ہے کہ وہ لسٹ لائیں، ان کے لواحقین کو سامنے لائیں اور بتائیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ نمبر 3 کا نہیں ہے، یہ 3 کا نہ ہو، 30 کا ہو، 300 کا ہو. لبیک والوں کو بتانا ہوگا. اور میں پہلے بھی کہوں آپ سے، میں نے کہا تھا، آپ میں سے بعض لوگوں نے بڑا برا منایا کہ نہیں جی یہ 300 بھی ہو سکتا ہے، یہ 600 بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو آڈیو بھی سنائی سما کے پروگرام میں کیا ہوا. دیکھیے، آپ 50-60 لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ باہر مت نکلنا، آواز مت اٹھانا، تمہارے خاندان کا ایک چلا گیا باقی سب چلے جائیں گے. یہ 50-60 لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، 300 خاندانوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا. ان کا ڈیٹا ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کی تصویریں ہیں، اور وہ تمام چیزیں تمام کی تمام 300 خاندان نہیں دبائے جا سکتے کہ 300 خاندان چپ کروا دیے جائیں، ہر شخص ڈر جائے، ہر شخص چپ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. 3 خاندان ڈر جائے میں مان لیتا ہوں، شاید 13 18 20 خاندان ڈر جائیں میں مان لوں گا، لیکن 300 خاندان ڈر جائیں یہ ماننا بہت مشکل ہے. مجھے کوئی ڈرائے گا، ممکن ہے میں ڈر جاؤں، لیکن تمام 300 خاندان ڈر جائیں گے. تمام 300 خاندان کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہمارے گھر کا ایک کفیل، ہمارے گھر کا ایک مرد چلا گیا، پھر بھی ہم چپ ہو جاتے ہیں. یہ 300 خاندان نہیں کریں گے، کچھ تو کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ جو گورنمنٹ بتا رہی ہے معلومات کے مطابق وہ غلط ہے. جو لبیک والے بتا رہے ہیں اس پہ سے کچھ تو ثابت کیجئے، کوئی لسٹ لائیے، لا کے رکھیے، ان کے شناختی کارڈ نمبر دیجئے، چیزیں دیجئے، اور بتائیے کہ کون گھر پر نہیں آیا ہے، کون جان سے چلا گیا ہے، کون کبھی گھر نہیں آئے گا. اس سوال کا جواب دیجئے. اب آ جائیے سہیل آفریدی عمران خان صاحب کی ملاقات کی جانب. عمران خان صاحب کے بارے میں جو اہم شخصیت نے بات کی اس پر میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے. ان کے آفس سے لکھا گیا پنجاب میں کہ اور مرکز میں کہ انتظامات کیے جائیں، کوئی جواب نہیں آیا. اب سہیل آفریدی صاحب عدالت سے رجوع کریں گے کہ ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے. وزیر اعلیٰ ہیں، ملاقات کروا دینی چاہیے. یہ جو طرز عمل ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور ایک وزیر اعلیٰ عدالت جائے گا کہ جی میری ملاقات میرے لیڈر سے کروائیں، یہ درست طرز عمل نہیں ہے. لیکن حکومت پنجاب کیوں کر رہی ہے، اپنے اون پہ کر رہی ہے، اس پہ سوال ہے. تو وہ بھی سامنے آنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے. اب آ جائیں سب سے اہم معاملہ، اہم ترین شخصیت جن سے میری بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے معاملے پر. ہر شخص یہ سوال کرتا ہے، ہم کہیں باہر جائیں، کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، کسی ڈرائنگ روم ڈسکشن میں بیٹھے ہوئے ہوں، گلی میں باہر 4 لوگ کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہوں، یا کوئی فارمل ٹیلی ویژن ٹاک شو ہو، ہر جگہ ایک سوال ہوتا ہے عمران خان صاحب باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہی سوال سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے. میری ایک بہت اہم شخصیت سے گزشتہ کچھ دنوں میں 3 بار بات ہوئی ہے. میں اگر دورانیے کی بات کروں تو یہ اس اہم شخصیت سے ان 3 بار کی بات چیت میں سب ملا کر یہ کچھ کم و بیش 1.25 گھنٹے کی بات چیت ہے. اور اس میں عمران خان صاحب کی سیاست، مختلف معاملات، بہت سے معاملات کی وہ عینی شاہد، بہت زیادہ معاملات کے عینی شاہد، ان سے بات ہوئی ہے. اور وہ انفلوئنس، اثر، اس کے علاوہ کردار اب بھی بہت بڑا رکھتے ہیں، اور وہ اہم ترین شخصیات میں شامل. سیاسی کی بات کریں، غیر سیاسی کی بات کریں، میں ایسے اشارے دینے پہ آ جاؤں تو سیدھی بات ہو جائے گی، لیکن اہم ترین شخصیات میں شامل. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا عمران خان صاحب باہر آئیں گے. وہ عمران خان صاحب کی بہت سی چیزوں کے بہت مداح
بہت سی چیزوں کے بہت مخالف، اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہیں شدید غم و غصے میں مبتلا، کہیں شدید محبت میں مبتلا. تو ان سے جب یہ تمام چیزیں پوچھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں عمران خان صاحب بالکل باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا بالکل بھی نہیں؟ کہنے لگے بالکل بھی نظر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے باہر. انہوں نے کہا عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا عمران خان صاحب کی جماعت، ان کا خاندان کہتا ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن عدالتی لڑائی کے نتیجے میں اور اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنے کے بعد وہ جیل میں ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے حقوق کے لیے. یہ ان کی جماعت، ان کا خاندان، ان سے ملنے والے کہتے ہیں، اور رپورٹرز بھی بتاتے ہیں. جب وہ عمران خان صاحب کو سنتے ہیں تو میں ان کی جماعت کو ایک سائٹ پہ کروں، ان کے خاندان کے لوگوں کو ایک سائٹ پہ کروں، لیکن رپورٹرز بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے عوام کے لیے جیل میں ہوں، اور میں اس سے بھی کہتا ہوں ڈٹ جاؤ، اس سے بھی کہتا ہوں ڈٹ جاؤ، میں بھی جیل کاٹ رہا ہوں، اور یہ سختیاں جو ہے وہ جلد ختم ہوں گی، اور ہم رول آف لا پہ بلیو کرنے والے ہیں. اور عمران خان صاحب میرا ملک، میری فوج، یہ تمام باتیں کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نہیں ڈٹے ہوئے، عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کم واٹ میں، عمران خان صاحب سب مان کر بھی باہر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ میں کیسے مان لوں؟ میں نے پہلے ہی آپ سے جب کہا ہے کہ فیملی کو چھوڑ دیں، جماعت کو چھوڑ دیں، گروہ عشاق کو چھوڑ دیں، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے گروہ کو چھوڑ دیں، عاشقوں کو چھوڑ دیں. رپورٹرز بھی بتاتے نا کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آنا چاہتے. عمران خان صاحب ہیز نیور فالن ill. عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں درد ہو گیا، وہاں درد ہو گیا، یہ کام نہیں کر رہا، وہ کام نہیں کر رہا، ہائے اللہ اوئی اللہ، کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب نے. تو کیسے باہر نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا وہ سب ماننے پر تیار ہیں. کہنے لگے ہاں یہ عمران خان صاحب کی کوالٹی ہے کہ ہی از اے اسٹرانگ مین، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی ہی از اے اسٹرانگ مین. بٹ اب عمران خان صاحب باہر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا کہ عمران خان صاحب انہیں کسی صورت باہر آتے نظر نہیں آ رہے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ قانونی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بہت کچھ ہے جو قانونی نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی قانونی غیر قانونی ہوا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. وہ اب بھی قانونی غیر قانونی ہو رہا ہے. وہ سیاست میں، حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ہر جگہ قانونی غیر قانونی ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب انہیں کسی صورت باہر آتے نظر نہیں آ رہے. یہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے، ان کی رائے یہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت باہر نہیں آئیں گے. تو یہ انہوں نے مجھے بتایا. آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ آج کل بڑی ہلچل ہے، اور عمران خان صاحب کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں. ابھی جو کسی بھی وقت میری رائے ہے اس کے مطابق یہ مہینے بھر کے اندر ہو سکتا ہے، یہ 5 مہینے 6 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ آگے شاید مجھے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. باہر آ کر کیا کریں گے، کیسے باہر آئیں گے؟ پہلے میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب عدالت کے ذریعے باہر آئیں گے، لیکن پیچھے کچھ ہوگا تو عدالت کے ذریعے باہر آئیں گے، یعنی کچھ سیٹنگز ہو جائیں گی، اس کے بعد عدالت کے ذریعے باہر آئیں گے. اب عمران خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ I do not have an answer to it. لیکن ایک وہ تھی نا وائبس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں. میں عمران خان صاحب کے بیانات، ان کی بہنوں کے بیانات، کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس، کچھ چیزوں کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 6 مہینے کے اندر، 1 مہینے سے 6 مہینے کا عرصہ، اس کے اندر باہر آ سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.